मफरूर बुक 1 क्लिप 6 आवाज़ लुबाबा हैदर। पेट्रोमैक्स की तेज़ रोशनी में महर्षि आनंद राम की आंखें खूने कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थीं और वो पलके झपकाए बगैर मुझे घूरे जा रहा था। मैंने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा और फिर कैप्टन भाटिया की तरफ मुतवज्जो हो गया। इंडियन आर्मी का वो बददिमाग अफसर उस वक्त रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस था। उसकी बेरहम आंखों में नशे के सुर्ख सुर्ख डोरे तैर रहे थे और तेवर ख़तरनाक थे, मगर ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हासिल हुआ कि उसकी निगाहों में मेरे लिए शनासाई ना थी। दाढ़ी और मूछें इस अंदाज में मेरे खद्दोखाल का जुज़ बनी थी कि बेचारा भाटिया मुझे पहचान नहीं सका था। बाहर निकल जा, दूर हो जा यहाँ से। अचानक भाटिया हाथ उठाकर गुर्राया। महर्षि किसी मकामी को अपना चेला नहीं बनाते। जिस दिन उनके चेलों के गोल में काली चमड़ी नजर आई, शहरों में बसने वाले अक़ीदत और एहतराम को भूल कर इस खानका पर आ पड़ेंगे। पर तेरी भी तो चमड़ी काली है। मैंने कोशिश करके बदली हुई आवाज़ में अपनी ज़ुबान खोली और भाटिया एकदम बेदक गया। वो दोनों मुट्ठियाँ भींचता मेरी तरफ लपका, मगर आनंद राम ने सर्द और तहमकाना आवाज़ में उसे रोक दिया। ये सच कहता है भाटिया, सच पर बेदकना दुनियादारों की खासियत होती है और हम दुनिया को तहज कर अपने नफ्स को मारने के लिए पहाड़ों और जंगलों की खाक छानते हैं। सच का बुरा मानना हमारा काम नहीं। अब दो ही रास्ते हैं, मैं इसे भी अपना चेला बना लूं या तुझे भी यहाँ से निकाल दूं। आनंद राम की बात सुनकर भाटिया का सारा गुस्सा काफूर हो गया और वो परेशान सा नजर आने लगा। ऋषि जी का हुक्म सर आँखों पर, तो ये भी तुम्हारा चेला हो जाएगा क्या? आनंद राम ने अचानक पूरी कुव्वत से अपना आहनी चिमटा बजाया और मैं चौंक कर उछल पड़ा, क्योंकि उस वक्त मैं अपने असल हरीफ भाटिया की तरफ मुतवज्जो था। तू कौन है? आनंद राम ने पूछा। मैं लावारिस और तना हूँ ऋषि जी। इस दुनिया ने मुझे इतने दुख पहुँचाए हैं कि अब बाकी उम्र मैं तुम्हारे चरणों में गुजार देना चाहता हूँ। कहाँ से आया है? मेरा माजी बड़ा दर्दनाक है ऋषि जी। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। अपना माजी भूल कर नई ज़िंदगी शुरू करने की नीयत से तुम्हारे पास आया हूँ। तू बहुत सादा दिल और दुखी है, या अव्वल दर्जे का मक्कार। मगर जो लोग संसार को त्याग कर अपनी आत्मा की शांति के लिए वीरानों में आ पड़े हों, कोई मक्कारी भला उनका क्या बिगाड़ेगी? ऋषि जी, मुझे झूठा ना कहो। मैं बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। जा, ये रात बाहर बसर कर। इन खुली फिजाओं में सांस लेने वाले मेरे सब चेले आज़ाद और मासूम परिंदे हैं। उनके दुख सुख को समझने की कोशिश कर। तेरे मुक़द्दर का फ़ैसला कल होगा। मैंने ममनूनियत भरी निगाहों से उसे देखा और उल्टे कदमों चलता उस पुरनिशात पहाड़ी खानका से बाहर आ गया। यहाँ खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी का एक नया रूप बिखरा हुआ था। सूरतों से वो सब इंसान लगते थे, लेकिन उनकी हरकतें आज़ाद परिंदों जैसी थीं। बाज़ मासूम और खुश रंग परिंदे थे जिनके नौखेज़ और हसीन चेहरों पर अजीब सी चमक गूंज रही थी, और उन मासूम परिंदों के गिर्द नफ्स की आग में झुलसते हुए दरिंदे तवाफ़ कर रहे थे। सुपर्दगी, दस्त दराजी, दरिंदगी, कैफ, निशात और सुरूर की इस दुनिया में सब कुछ था और हो भी रहा था। बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी हया। इस जिन्स को बड़े एहतमाम के साथ यहाँ नायाब कर दिया गया था। वो रात मैंने पहाड़ियों से घिरी उस वादी में गुजारी। तन्हा नहीं, अखरोटी बालों, गोरी रंगत, गुदाज बदन, भरे भरे रुखसारों, सितवा नाक, रोशन आँखों और रसीले होंठों वाली मैगी ब्राउन के साथ। वहाँ कोई किसी का दावेदार नहीं था और सब एक दूसरे के दावेदार थे। मैगी एक पत्थर के सहारे टेक लगाए चरस पीती गुनगुना रही थी। उसकी आंखों में तिश्नगी की आग सुलग रही थी और बोसीदा लिबास से झांकता जवान बदन किसी से खिराज तहसीन का तलबगार था। मैं उसके पास रुका तो वो मुस्कुराई। हौसला पाकर मैं वहीं बैठ गया। इससे कबल कि मैं बात छेड़ता, वो किसी तमहीद या तकल्लुफ़ के बगैर मेरी बाहों में आ गिरी। जब लज्जत की तमाम तर सातें बीत गईं तो मैंने खुद को जज्बात के एक लामतनाही खला में मौल्लिक़ पाया। मेरे सामने वही मैगी ब्राउन थी। उसके होंठों पर अब भी अरमान अंगेज़ मुस्कुराहट रची हुई थी, मगर मुझे वो किसी मिस्री मकबरे की हनूद शुदा मम्मी लग रही थी, जज्बों की नज़ाकत और ज़िंदगी से यकसर आ रही बेजान मम्मी। मैं वहाँ से उठ गया। बाकी रात उसी वादिये गुनाह में आवारा गर्दी करते गुजार दी। बहुत से लड़के लड़कियाँ नशे में बदमस्त होकर ज़मीन पर बिछे चीथड़ों पर गहरी नींद सो रहे थे। जो बेदार थे वो मसरूफ़ थे। खुले मैदान में उनकी हयासोज़ आज़ादियाँ और नंगी मसरूफियतें उरूज पर थीं। फ़िज़ा आवारा और लड़खड़ाते हुए बेरूह कहकहों से गूंज रही थी। हवाएं नशावर सिगरेटों की तेज़ बू से बोझल थीं। हर तरफ दोशीज़गी के रंगीले चमकीले पैकर
اپنی تشنہ تمناؤں اور بے کیف لذتوں کا سہارا ڈھونڈنے کے لیے توانا بازوؤں کا لذت انگیز لمس محسوس کرتے اور سونگھتے پھر رہے تھے۔ بعض چہروں کی تازگی اور معصومیت رحم انگیز تھی۔ میں چونکہ اپنی تمام وحشتیں میگی براؤن پر تمام کر چکا تھا، اس لیے اب میری نگاہوں میں خود غرضی نہیں تھی۔ کہیں کہیں تو میرا جی چاہا کہ نشے سے معاف اور نفس کے غلام معصوم چہروں کی لازوال چمک کو غلاظتوں میں آلودہ ہونے سے بچا لوں، لیکن طلب انگیز سسکیوں اور لذت آمیز سرگوشیوں میں یہ بڑا کٹھن کام تھا۔ جانوروں اور وحشیوں کے غول میں میری وہ رات گزر گئی۔ سپیدی سحر نمودار ہوا تو وہاں پیٹرومیکس لیمپوں کا ہلکا سر شور تھا یا خراٹوں کا ناگوار آہنگ۔ وہ سب تھک ہار کر سو چکے تھے۔ پھر ان یکساں آوازوں میں لوہے کی ہلکی ہلکی جھنکار سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو آنند رام کا حوالہ خانقاہ سے نکل کر ایک طرف کو جاتا ہوا نظر آیا۔ میرے قدم غیر ارادی طور پر آنند رام کے تعاقب میں اٹھ گئے۔ اس کے بدن پر اس وقت بھی وہی زرد دھوتی، وہی آہنی زرہ، وہی سنگی مالائیں نظر آ رہی تھیں جو میں اسے پہنے دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دور سے ہی آہنی چمٹا بھی نظر آ رہا تھا، مگر اس وقت وہ اسے بجا نہیں رہا تھا۔ پتھریلی زمین پر اس کی چوبی کھڑاؤں کھٹ کھٹ کی آواز پیدا کر رہے تھے اور وہ اونچے نیچے راستوں سے گزرتا شہر کی طرف جا رہا تھا۔ میں ملگجے پن کا فائدہ اٹھا کر اس سے مناسب فاصلے پر دبے قدموں چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ پہاڑی پگڈنڈیوں سے شہر کے شبنم آلود راستوں پر نکل آیا۔ آبادی پر خوابناک اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آنند رام شہر کے اس علاقے میں تھا جہاں آسودہ حال لوگوں کی آبادی نظر آ رہی تھی۔ یہاں راستہ اتنا صاف تھا کہ مجھے خود کو چھپائے رکھنے کے لیے آنند رام سے کافی فاصلہ برقرار رکھنا پڑا۔ آخر وہ ایک موڑ پر گھوم گیا۔ جتنی دیر میں وہاں تک پہنچتا، آنند رام کہیں غائب ہو چکا تھا۔ میں ہونقوں کی طرح اس موڑ پر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ آس پاس چند مکانوں کے بند پھاٹک میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ ان کے سوا وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ پراسرار رشی روپوش ہو سکتا۔ میرے لیے اب وہاں رکنا بے سود تھا، اسی لیے میں واپس لوٹنے لگا۔ وہ سارا دن میں نے کھٹمنڈو میں آوارہ گردی کرتے گزارا۔ اس دوران مجھے آنند رام کے بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوئیں۔ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ برسوں پہلے کھٹمنڈو کے باسیوں نے جنوبی ڈھلانوں پر کسی رشی کی آمد کی خبر سنی جو بہت سی نادیدہ قوتوں کا مالک تھا۔ جنوبی ڈھلانوں سے آنے والے عقیدت میں سرشار لہجے میں بتاتے تھے کہ اس رشی کی دعاؤں سے بانجھ سہاگنوں کی گود میں بچوں کی قلقاریاں گونجنے لگتی ہیں۔ اس کی ابلی ہوئی شعلے کی طرح دہکتی نگاہوں میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ اس پر نظریں چار کرنے والے کا دماغ مفلوج ہو کر رہ جاتا، اور ایسے لمحوں میں آنند رام اسے جو بھی بھاشن دیتا وہ شخص نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس پر عمل کرنے پر مجبور پاتا۔ نچلی وادیوں سے ہر آنے والا آنند رام کے بارے میں ایسی ایسی پراسرار کہانیاں ساتھ لاتا کہ کھٹمنڈو والوں کے دل و دماغ میں اس رشی کا احترام جاگزیر ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک برس بعد وہ ڈھلانوں کو طے کرتا نگر نگر قیام کرتا کھٹمنڈو پہنچا۔ یہاں کے لوگ اس سے خوف میں ڈوبی عقیدت کا اظہار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ خود کو مہارشی کہا کرتا تھا۔ وہاں کے رہنے والے توہم پرست اپنی ضروریات کے لیے اس کی خوشبوؤں میں ڈوبی پہاڑی خانقاہ میں جاتے تو وہ پورے غور سے ان کی بات سنتا اور محبت سے پیش آتا۔ جڑی بوٹیوں کی مدد سے ان کا کامیاب علاج کیا کرتا۔ شروع میں بعض حلقوں میں سرگوشیاں گشت کرتی تھیں کہ آنند رام کسی دیوتا کا اوتار یا بھکت ہے، انسانوں کے دکھ بانٹنے کے لیے اس وادی میں آیا ہے۔ 2 سال گزر گئے اور آنند کے خلاف کوئی بات نہ سنی گئی، لیکن اگلے برس موسم بہار میں جب باہر کی دنیا سے آنے والے نوجوان سیاحوں کا تانتا بندھا اور آنند رام انہیں گھیر گھیر کر اپنی پراسرار تعلیمات کی طرف راغب کرنے لگا تو لوگ ذرا سے چونکے۔ پھر آنند رام نے ان سفید فام سیاحوں پر نہ جانے کیا جادو کیا کہ ان کے ہجوم آنند رام کی خوشبوؤں میں ڈوبی پہاڑی خانقاہ پر جمع ہو کر آہنی چمٹوں اور کانسی کی تھالیوں کو بجا بجا کر ہرے راما ہرے کرشنا کے نعرے مارنے لگے۔ ان واقعات پر لوگوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ نجی محفلوں میں دبے لفظوں میں آنند رام پر تنقید کی جانے لگی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے آنند رام کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک کوندنے لگتی ہے۔ مقامی عورتوں پر مشرقی ماحول کے باعث اس کا سحر کام نہ کرتا تھا، جبکہ غیر ملکی سیاحوں میں نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کی کثرت ہوتی ہے، اور انہی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے آنند رام نے یہ سانگ رچایا ہے۔ وہ سفید چمڑی والی ان نوخیز دوشیزاؤں کے گداز بدن سے حسن کی رعنائیاں نچوڑنے کا شوقین ہے، لیکن لوگوں کو آنند رام کے خلاف کہیں سے کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ دوسری طرف عوام کی بڑی تعداد اس کی پراسرار قوتوں سے متاثر تھی، لہٰذا اس کی مخالفت کبھی بھی زور نہ پکڑ سکی۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اب سفید فاموں کے گھس آنے کے بعد مقامی اپنی ضروریات کے لیے اس کی خانقاہ کا رخ نہیں کرتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آنند رام کی ترغیبات رنگ دکھانے لگیں۔ کھٹمنڈو کے گلی کوچوں میں لڑکھڑاتے ہوئے بدمست لڑکے لڑکیوں کے ٹولے نظر آنے لگے۔ ان سفید فاموں کے بال بے تحاشا بڑے ہوتے، داڑیاں بے ترتیبی سے سینوں پر لہراتی،
لباس بے ہنگم ہوتے، بعض تو نیم عریاں ہی نظر آتے۔ نفاست اور غسل سے انہیں نفرت تھی، نہ مستقل ٹھکانہ تھا نہ روزگار۔ آتش شکم سرد کرنے کے لیے بھیک مانگ لیتے اور جہاں جی چاہتا پڑھ کر سو جاتے۔ انہیں نہ جانے کہاں سے بدبودار دھوئیں والی سگریٹیں ملتی تھیں۔ وہ سارا دن ان سگریٹوں کے کش پر کش اڑاتے، پہاڑوں اور وادیوں میں بے مقصد گھومتے رہتے۔ ان کی ہمراہی لڑکیاں معمولی رقم یا چند روغنی روٹیوں کے عوض کسی بھی مقامی کی آہنی آغوش میں جا گرتیں۔ ان کے بکھرے ہوئے بال، نشے میں ڈوبی پیاسی آنکھیں، جا بجا پھٹے اور ڈھلکے ہوئے لباس سے جھانکتے ہوئے نقرئی بدن کا کساؤ ان کے فاقوں اور ضرورتوں کا سہارا ہوتا۔ آنند رام ان کا پوپ تھا۔ وہ اس کی دیوانگی کی حد تک پوجا کرتے تھے، خود کو فخریہ اس کا چیلا کہتے اور پہاڑی پگڈنڈیوں اور بازاروں میں غول در غول نامانوس لہجے میں مقامیوں کے مقدس اشلوک اور بھجن گاتے پھرتے تھے۔ بعض سفید فام لڑکیوں کی معصومیت اور رسوائی پر ترس کھا کر مقامی معززین نے انہیں ملازمتوں کی پیشکش کی، جسے انہوں نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ ان کا فلسفہ تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس پر ہر ایک کا برابر کا حق ہے، اور یہ حق حاصل کرنے کے لیے محنت اور مزدوری ضروری نہیں ہے۔ آنند رام موسم بہار کے خاتمہ پر اپنی خانقاہ سے لمبے سفر پر نکلتا تھا۔ سنگلاخ چٹانوں پر آہنی زنجیریں پہنے، سنگ و آہن کی جھنکار بکھیرتا وہ گمنام راستوں پر نکل پڑتا۔ کئی ماہ تک اس کا کوئی سراغ نہ ملتا۔ جب واپس آتا تو اس کے بدن سے جھولتی آہنی زنجیریں سونے میں بدل چکی ہوتی۔ قلاشی میں گھرے سفید فام ہپیوں کا امبو کھٹمنڈو سے باہر اس کا استقبال کرتا، اور وہ روایتی دورے سے واپسی پر گیت گاتے بجاتے خستہ حال ہپیوں کے ہجوم میں شہر کے چوک پر آتا اور سونے کی زنجیروں کی کڑیاں توڑ کر فضا میں اچھال دیتا۔ لوگ ایک ایک کڑی لوٹ کر لے جاتے۔ شہر کے سنجیدہ لوگ اس جلوس کو تشویش کی نظر سے دیکھتے تھے، جبکہ نوجوان اور بچے شوق کے ساتھ پورے سال اس رنگا رنگ جلوس کے منتظر رہتے۔ ان سب پراسرار، مشکوک اور الجھی ہوئی باتوں کے باوجود مقامی سمجھدار باشندوں کو آنند رام کی ایک بات بہت پسند تھی۔ اس کے سفید فام چیلوں کی آزادی سے متاثر ہو کر بہت سے پڑھے لکھے مقامی نوجوانوں تک نے اپنے گھروں اور روایات سے بغاوت کر کے آنند رام کا چیلا بننا چاہا، تاکہ وہ بھی اس آزاد زندگی کے مزے لوٹ سکیں، سفید چمڑی والی حسین لڑکیوں کی ہمنشینی کا شرف حاصل کر سکیں اور ان عجیب بو والی سگریٹوں کا ذائقہ دریافت کر سکیں جو آنند رام کے چیلے کسی قیمت پر مقامیوں کو نہیں دیتے تھے، اور جن کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ ان کے چند ہی کش اندیکھی دنیاؤں کی سیر کرا دیتے ہیں۔ لیکن آنند نے کبھی ان مقامی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور بری طرح پھٹکار کر انہیں اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اس کی دہکتی ہوئی لال آنکھیں اپنے حلقوں سے ابلنے لگتی۔ وہ ان کی جانب گھورتا تو انہیں اپنے بدن میں چوٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتی۔ ایسے مواقع پر آنند رام غضبناک لہجے میں مغلظات کی بوچھاڑ کر دیتا اور اس کے دھتکارے ہوئے مقامی نوجوان سر جھکا کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ لیکن لوگوں کو یہ تشویش تھی کہ آنند رام کب تک ان پر قابو پا سکے گا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دن ان کی بستیوں کے لڑکے لڑکیاں بھی سفید فاموں کی طرح کانسی کے توق اور پتھر کی مالائیں گلے میں ڈال کر چمٹے بجاتی گھروں سے نکل پڑیں گی، اور ہمالیہ کی گود میں بسی ان مشرقی آبادیوں کو بھی آوارگی کی لہر آدھا بوچے گی۔ گو آنند رام کے چیلے کسی قیمت پر مقامیوں کو چرس فراہم نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جنس اب آہستہ آہستہ کھلے بازاروں میں بھی آتی جا رہی تھی۔ میرے لیے ان تمام باتوں میں صرف دو چیزیں کارآمد تھی۔ آنند رام جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا، اور شہر سے طویل روپوشی کے دوران وہ اپنے بدن سے جھولتی تمام آہنی زنجیروں کو سونے میں بدل لیتا تھا۔ ان تفصیلات کے بعد بھی یہ یقینی نظر آ رہا تھا کہ آنند رام آسانی کے ساتھ مجھے اپنے غول میں شامل نہیں کرے گا۔ بھاٹیا نہ جانے کس طرح اس خبیث کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کراچی کے بوڑھے کیمیاگر جمال بابا نے بھی مرنے سے قبل کئی بار مجھ سے آنند رام کا تذکرہ کیا تھا۔ جمال اور طیب مدراسی دونوں ہی کا خیال تھا کہ بھاندر ناز نیپالی سرحدوں پر اناپورنا کی ترائیوں میں کہیں جا کر ملتی ہے، جبکہ بیشتر سنیاسی آنند رام کی وجہ سے فریب کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان سنگلاخ پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں پارس پتھر موجود ہے، جس کے لمس سے آنند رام کی آہنی زنجیریں سونے میں بدل جاتی ہیں، اور اب میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آنند رام بھاندر ناز تک پہنچ چکا تھا تو تانبے سے سونے میں تبدیلی تک دھاتوں کا ایک طویل آوگان ہوتا ہے، جس میں لوہے، تانبے یا کسی بھی بنیادی دھات کو کئی بار گلانا اور جلانا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں آہنی زنجیروں کا بالکل اسی حالت میں قائم رہنا مشکل تھا۔ اب دو ہی باتیں ممکن تھیں، یا تو آنند رام سنیاسیوں کو دھوکہ دینے کے لیے روپوشی کے دوران میں اپنی تمام زنجیریں گلا کر سونے کے ڈھیلے بناتا ہے اور پھر ان سے دوبارہ زنجیروں کی کڑیاں تیار کرتا ہے، یا وہ زنجیریں پارس پتھر کے ذریعے سونے میں بدلتا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بھاندر ناز کا سراغ ملے یا پارس پتھر کا۔ میں تو بس سونا بنانا چاہتا تھا، ایسا سونا جو ہر کسوٹی پر پورا اترے، اور اس کا کھوج لگانے کے لیے آنند رام کا سہارا بہت ضروری تھا۔
یہ بات تو طے تھی کہ بھاٹیا آنند رام کے ساتھ سفر پر نکلنے کی سر توڑ کوشش کرے گا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ مہارشی اس پر راضی ہو جائے گا۔ دوسری طرف بھاٹیا اس پر اصل مقصد بھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، ورنہ آنند رام اسے دھتکار دیتا۔ لہٰذا اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ آنند رام جب سفر پر روانہ ہوگا تو 2 آدمی الگ الگ اس کے تعاقب میں ہوں گے۔ سرے شام میں میلے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک 2 قوی ہیکل آدمیوں نے مجھے آن لیا۔ ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مار دھاڑ سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ خاموشی سے سیدھے چلتے رہو ورنہ یہیں تڑپتے نظر آؤ گے۔ ان میں سے ایک نے سرگوشی کے لہجے میں اپنے کوٹ کی جیب سے ریوالور کی نال دکھاتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے دھڑکتے دل سے سوال کیا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ دونوں مجھے اپنے درمیان لیے آگے بڑھتے رہے۔ تنگ و تاریک گلیوں سے گزر کر آخر کار ہم آبادی سے باہر آ گئے۔ اب ان کا رخ ایک ایسی عمارت کی جانب تھا جس کے قرب و جوار میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ پتھر سے بنی ہوئی سال خوردہ عمارت پر باہر ویرانی برس رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے برسوں سے وہاں کسی زیرو کا گزرنا ہوا ہو، لیکن اندر داخل ہوتے یہ تاثر باطل ہو جاتا تھا۔ گرد و غبار سے صاف راہداری طے کر کے وہ دونوں ایک کمرے میں جا پہنچے جہاں چند کرسیاں ایک میز کے گرد موجود تھیں۔ عمارت میں داخل ہونے کے بعد ان دونوں نے اپنے ریوالور نکال لیے تھے۔ اگر ہم تمہیں یہاں ذبح بھی کر دینا تو تمہاری آواز کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے گی۔ کرسیاں سنبھالنے کے بعد ایک بولا، مگر مجھے یہاں لایا کیوں گیا ہے؟ میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں۔ ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ یہاں جھوٹ بالکل نہیں چلے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی یہاں آنے والا ہے، وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دے گا۔ میں بولتے بولتے میری آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ دونوں صورت سے ہی اچھے آدمی نہیں لگ رہے تھے، اور میں نیپال میں داخل ہونے کے بعد منشیات کے اسمگلروں سے بمشکل اپنی جان بچا سکا تھا۔ اگر ان دونوں کا تعلق سفید ہاتھی کی کھال والے گروہ سے ہی تھا تو میں ایک بار پھر ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا، اور میں نے لاری والے حادثے کے بعد اپنی وضع قطع بدلنے کا جو اقدام کیا تھا وہ بالکل ہی رائے گا جاتا۔ حالانکہ اس وقت جھوٹ بولنا ہی مناسب تھا، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ پورا نیپال میرے لیے اجنبی تھا۔ میں خود کو کسی بھی شہر سے متعلق بتاتا تو وہ 2-4 سوالوں میں ہی میرا جھوٹ پکڑ لیتے۔ میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ میں نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ملک کے بجائے شہر کا لفظ استعمال کیا۔ میرا نام علی حسن ہے، یہاں میں صرف مہارشی آنند رام کی قوتوں کے کرشمے دیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں اپنے سروں کو جنبش دی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ میں شدید الجھن اور ذہنی کوفت کے عالم میں ان کے منہ تکتا رہا۔ چند منٹ بعد اس یک منزلہ عمارت کے کسی دور افتادہ حصے سے قدموں کی چاپ ابھرتی سنائی دی جو لہجہ بلہجہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا اور وہ میری بے بسی پر بے رحمانہ انداز میں زیر لب مسکرانے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود بھی اس چاپ کے منتظر رہے ہوں۔ پھر پرشور آواز کے ساتھ اس کمرے کا دروازہ کھلا اور خطرناک چہرے والا ایک دراز قامت شخص دیوانہ وار اندر گھس آیا۔ اس کے کٹے پھٹے شناسا چہرے کو دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو سمرا کی کوتوالی سے میری اور جوزف کی ضمانت پر رہائی کے بعد سفید ہاتھی کی کھال والے حوالے سے ہم دونوں سے ملا تھا۔ اسی خبیث نے مجھے سمرا میں گزر بسر کے لیے 300 روپے دیے تھے، اور شاید وہی میرا ضامن بھی تھا۔ کیا کہتا ہے یہ؟ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا۔ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو یتیم اور مسکین ظاہر کر رہا ہے۔ کیوں بے؟ کرن سنگھ کی مار بھول گیا کیا؟ تیری داڑھی مونچھیں، پیشانی کا زخم اور آنکھوں کی بناوٹ چھپ نہیں سکتی۔ بول، کیا تیرا نام صفدر نہیں ہے؟ نووارد کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اگر میں اب بھی انکار کرتا تو وہ میری مونچھیں صاف کرا سکتا تھا، لہٰذا میں نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے فوراً یہ خوخار سا قہقہ لگایا۔ سالہ سمجھتا تھا کہ بس تباہ ہونے کے بعد حلیہ بدل کر امیر خان کو جل دے سکے گا۔ ابے، میرے سامنے بڑے بڑے سرماؤں کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، اور کھٹ منڈو میں گھسنے والا کوئی اجنبی زیادہ دیر تک میری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ دیکھو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے پہلے بھی تمہارے کسی ہرکارے کو بتایا تھا کہ میں اپنے دشمنوں سے چھپتا چھپاتا سرحد پار آیا ہوں۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے مجھے سوانگ بھرنا پڑا۔ تم دونوں باہر ٹھہرو، امیر خان نے مجھے لانے والوں سے ایسے لہجے میں کہا جس سے اس کی برتری کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، جیب سے نئی سگریٹ نکال کر سلگائی اور پھر میرے چہرے پر نظریں جما کر بولا، تو نے سمرا میں کہا تھا کہ انڈین پولیس تیری تلاش میں ہے اور آرمی کا بھی کوئی افسر تیرا دشمن بنا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ تائید طلب تھا۔ میں نے اپنے سر کو اس بات میں ہلا کر جنبش دی۔ اور تو نیپال کی سرحدوں میں ہمارے لیے کام کرنے کو تیار ہے؟ ہاں، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔
میری حالت پر وہ آہستہ سے ہنسا اور دھیمی آواز میں بولا، نیپال میں منشیات کے تمام قانونی اور غیر قانونی ٹھیکے ہمارے پاس ہیں. یوں سمجھ لے کہ اعلیٰ شراب سے چرس تک ہماری اجارہ داری ہے اور تجھے اس دھندے میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ہمیں تیرے بارے میں موتیہاری سے اچھی رپورٹ ملی تھی، اسی لیے تجھے ضمانت پر رہا کرایا گیا تھا. مگر اب اتنی بات معلوم ہو جانے کے بعد تیری زندگی کا معاملہ پیدا ہو گیا ہے. ہم اپنے جانثاروں کے لیے موت کے دہانے تک میں کود پڑتے ہیں، مگر بزدلوں اور باغیوں کو کتے کی موت مارتے ہیں. ہمارے باغیوں کی ناقابل شناخت لاشیں پہاڑی ڈھلانوں پر پڑی ملتی ہیں، جو کسی شناخت اور ثبوت کے نہ ہونے کی بنا پر لاوارث قرار دے دی جاتی ہیں، اور کیس فائلوں کے انبار میں گم ہو جاتا ہے. زندگی اور موت کے موضوع پر یوں دو بدو اس کی اٹل باتیں سن کر مجھے جھرجھری آ گئی. اس کا مقصد ضرورت سے زیادہ واضح تھا، میں اس گروہ کا ساتھ دوں یا ناگہانی موت کے لیے تیار ہو جاؤں. کیپٹن بھاٹیا انڈین آرمی سے فرار ہو کر آنند رام تک آ پہنچا تھا، اور وہ پراسرار مہارشی چند ہی دنوں بعد اپنے سفر پر نکلنے والا تھا، جس کی کہانیاں سن سن کر میں نیپال تک پہنچا تھا. بھاندر ناس یا پارس پتھر تک رسائی کا وہ نادر موقع تھا، لیکن دوسری طرف زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو چکا تھا. میرے ذہن میں کئی منٹ تک کشمکش جاری رہی. امیر خان دلچسپی کے ساتھ میرے چہرے پر نظریں جمائے دھوئیں کے مرغولے اڑاتا رہا. آخر مجھ میں سویا ہوا پرانا صفدر علی جاگ اٹھا، جو اسمگلر تھا، شرابی تھا، جواری تھا اور عیاش تھا. بھاندر ناس اور پارس پتھر میری زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں تھے. ہاں، میں امیر خان کے ساتھ ایک جوا کھیل رہا تھا. بازی جیت جاتا تو اسے جل دے کر کبھی نہ کبھی اناپورنا کا رخ کر ہی لیتا، جہاں میرے خواب میرے منتظر تھے، اور بازی ہار کر بھی میں کچھ نہ ہارتا. بھاندر ناس نہ ملتی، پارس نہ ملتا تو کیا تھا. میں اسمگلروں کی زندگی سے خوب واقف تھا. وہ کہیں بستے ہوں، کسی نسل سے ہوں، کسی قوم سے ہوں، ان کے گن یکساں ہوتے ہیں. مجھے یقین تھا کہ امیر خان سے دوستی کر کے میں کچھ اور نہیں تو وہ اپنا کھویا ہوا اعتماد ضرور پالوں گا، جس کے بغیر میں حقیر چوہے کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا. فرار کی زندگی. میرے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ دیکھ کر امیر خان کا چہرہ کھل اٹھا، اور میں نے پہلی بار برابری کے احساس کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. مجھے تمہارا ساتھ منظور ہے دوست. میرا یہ اعتماد اور اچانک بدلا ہوا رویہ دیکھ کر امیر خان چونکا، مگر میں اسی وقت یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جب مقدر نے ایک بار پھر پرانے پیشے میں لا پھینکا ہے تو میں اثر نو کام نہیں کروں گا، بلکہ ایک اسمگلر کی حیثیت سے میں اسی جگہ سے ابتدا کروں گا جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا. اب مجھے امیر خان یا اس کے ساتھیوں سے اپنے ماضی کا وہ پہلو نہیں چھپانا تھا جس کی بدولت میرے یہاں دولت، شباب اور شراب کی ہر وقت ریل پیل رہتی تھی. تو خاصا عقل مند ہے، امیر خان گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا. وقت کی بات ہے دوست. میرا اعتماد اب بحال ہو چلا تھا. برے دن آنے سے پہلے میں خود بہت بڑا اسمگلر تھا. میں چھوٹا موٹا کام نہیں کرتا تھا، بس پانی کا مال لمبی کھپیوں میں منگواتا تھا. جب برے دن آئے تو جوئے کی میز پر آخری پونجی تک ہار کر میں بدن کے کپڑوں سے سڑک پر آ گیا. تم دیکھو گے کہ اس لائن میں میرا کام کیا ہے. پانی کا مال؟ کیا منگواتا تھا سمندر پار سے تو؟ سونا، قیمتی دوائیں، کپڑا، خوشبویات. کیا چیز تھی جو میں نے نہیں بیچی؟ ایک وہ دور تھا میرے دوست کہ کالے دھندے کے بیوپاری پاکستان کے دل کراچی میں مجھے سمندری بادشاہ کہا کرتے تھے. خیر بہت جلد پتہ چل جائے گا. وہ بظاہر بات ختم کرتے ہوئے بولا. میں اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ میری باتوں سے خاصا متاثر ہوا ہے. تم لوگوں کے درمیان میری حیثیت کیا ہوگی ویسے؟ جو سب سے آخر میں آنے والے کی ہوتی ہے. اور ہاں، اگلے احکام آنے تک تیرا قیام اسی عمارت میں رہے گا. امیر خان اس کے بعد عمارت سے باہر چلا گیا اور وہ دونوں میرے پاس آ گئے. اس بار میرے ساتھ ان کا رویہ دوستانہ تھا. کچھ دیر تک وہ میرے اخوا کے بارے میں ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، پھر مجھے اسی عمارت کی سیر کرانے لگے. باہر سے ویران اور خستہ حال نظر آنے والی وہ یک منزلہ عمارت میرے لیے خاصی حیرت کا باعث بنی. اس میں ایک بہت وسیع زیر زمین تہہ خانہ بھی تھا جو اس وقت گو ویران تھا، لیکن وہاں اوسط درجے کے پرتکلف جوئے خانے اور بار کے تمام لوازمات موجود تھے. مغربی طرز کے بار کے عقب میں کئی اونچی اونچی الماریاں قیمتی شراب کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھیں. ایک حصے میں تاش کے کھیلوں کے لیے سندل کی بنی ہوئی 10-12 میزیں اور کرسیاں قرینے سے سجی تھیں. دوسرے حصے میں بیش قیمت بلیئر ٹیبل غلاف میں چھپی ہوئی تھی. کیا یہ کلب ہمیشہ ویران ہی رہتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا. ہفتے میں 5 دن یہاں ہمارا تصرف رہتا ہے. ہر جمعرات اور ہفتے کو اعلیٰ سرکاری حکام اور معززین یہاں جمع ہوتے ہیں، اور صبح ہونے تک یہاں لاکھوں کا لین دین ہو جاتا ہے. تہہ خانے کی سیر کے بعد ہم تینوں اوپر آ گئے. اس منزل پر ایک کشادہ ہال کے علاوہ 7 کمرے بنے تھے. ہر کمرے میں قرینے کے ساتھ بستر اور مسہریاں وغیرہ موجود تھیں.
ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ یہ کمرہ گروہ کے ارکان کے کام آتے ہیں جو سارا دن دھندے میں مصروف رہنے کے بعد رات گز ٹھکانے پر لوٹتے ہیں۔ انہی 3 بستروں والے ایک کمرے میں میری مسحری تھی۔ رات 10 کے قریب اس عمارت میں گروہ کے ارکان کی آمد شروع ہوئی۔ پہلے سے موجود 2 آدمیوں کے علاوہ 9 افراد اور آئے۔ ان میں سے 3 کے ساتھ سفید فام ہپی لڑکیاں تھیں جو نشے کی زیادتی کے باعث اپنے قدموں پر چلنے کے قابل بھی نہیں تھیں۔ سب لوگوں سے سرسری طور پر میرا تعارف ہوتا رہا۔ آنے والوں میں امیر خان شامل نہیں تھا۔ جب تمام آدمی آ گئے تو عمارت کا صدر دروازہ اندر سے مقفل کر دیا گیا۔ اس چھت کے نیچے میری پہلی رات بڑی بے چینی سے گزری۔ میرے دونوں ساتھی تو بستر پر دراز ہوتے یوں بے سود ہو کر سو گئے جیسے انہیں اب قیامت تک سونا نصیب نہیں ہوگا، مگر میرے کان عمارت کے مختلف حصوں سے ابھرنے والی نسوانی سرگوشیوں اور سسکاریوں پر لگے رہے۔ اگلی صبح شب بیداری کی وجہ سے میرا ذہن بوجھل ہو رہا تھا۔ جب سب لوگ ہال میں پہنچے تو تینوں سفید فام لڑکیاں اور انہیں لانے والے وہاں موجود نہیں تھے۔ میری بے چینی بھانپ کر ان میں سے ایک بولا، وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچائی جا چکی ہیں۔ میں خفت زدہ انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ شاید آوارہ گرد ہپی لڑکیاں تھیں وہ۔ ہاں، اس سالے آنند رام نے نہ جانے کیا جادو کیا وہ ان پر۔ چرس کی 2 گولیوں کے عوض وہ ہر چیز کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ اس نے جس انداز میں آنند رام کا تذکرہ کیا اس سے کم از کم میرے ذہن سے ایک الجھن دور ہو گئی جو اغوا کے بعد سے مسلسل مجھے ستا رہی تھی۔ مجھے آنند کا تعاقب کرنے کے بعد اغوا کیا گیا تھا، لہٰذا مجھے شبہ تھا کہ اسمگلروں کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس بدماش رشی سے ہے، لیکن اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آنند رام ان میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 دن تک میں ایک جیپ میں گروہ کے ایک کارندے کے ہمراہ مختلف ٹھکانوں پر آتا جاتا رہا۔ اس دوران امیر خان مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے ساتھی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا امیر خان گروہ میں شاید سب سے اہم رتبے کا مالک ہے۔ کوئی بھی کارندہ گروہ کے سرغنہ سے واقف نہیں تھا، اسی لیے تمام احکام امیر خان کے ذریعے نیچے والوں تک پہنچتے تھے۔ سرغنہ کے بارے میں اس پراسرار انکشاف نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ زیر زمین دنیا میں بڑے مجرم عام طور پر پس پردہ ہی رہتے ہیں، لیکن اس گروہ کے بارے میں مجھے شبہ تک نہ تھا کہ یہ اس قدر وسیع پیمانے پر منظم ہوگا۔ چوتھے دن امیر خان جگدیش نامی ایک منشیات فروش کے اڈے پر ملا اور مجھے بتایا کہ اب وہ جیپ مستقل طور پر میرے ہی پاس رہے گی۔ ساتھ ہی اس نے مجھے میرے فرائض کے بارے میں آگاہ کیا اور معاوضے کے طور پر 2000 روپے کے بڑے نوٹ میرے حوالے کر دیے۔ آئندہ ہدایت ملنے تک تمہارا قیام 0 پوائنٹ پر رہے گا اور تم گروہ کے کسی آدمی سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں بات چیت نہیں کرو گے۔ تمہارے پاس 2 آدمی کل رپورٹ کریں گے۔ 0 پوائنٹ ویران پہاڑیوں کے درمیان واقع وہی پتھریلی عمارت کہلاتی تھی جہاں میں اب تک رہتا آیا تھا۔ امیر خان نے جس انداز سے مجھے رازداری کی ہدایت کی تھی اس سے میں نے یہی نتیجہ خاص کیا کہ اس نے مجھ پر کچھ زیادہ ہی اعتماد کر لیا ہے۔ اپنے 2 ساتھیوں کے بارے میں نے پوچھا، وہ دونوں مجھے کہاں ملیں گے اور میں ان پر کس حد تک اعتماد کر سکتا ہوں؟ وہ دونوں پرانے آدمی ہیں لیکن ان میں تنظیمی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ وہ بہترین وفادار ماتحت ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے سرکل میں کیسے چلتے ہیں۔ اس کے بعد میں امیر خان سے رخصت ہو گیا۔ وہ جمعرات کا دن تھا اور گروہ میں میری شمولیت کے بعد اس رات 0 پوائنٹ پر پہلی بار جوئے کی محفل گرم ہونے والی تھی۔ میری جیب میں امیر خان کے دیے ہوئے 2000 روپے موجود تھے اور میں مقدر آزمائی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف میرے ذہن میں بھاٹیا کی جانب سے خلش تھی۔ مجھے پچھلے دنوں کی آوارہ گردی کے دوران پتہ چلا تھا کہ مہارشی آنند رام 2-4 دنوں میں ہی اپنے سالانہ سفر پر نکلنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ بھاٹیا بھی ہر قیمت پر اس کے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا، اور آنند رام اس پر راضی نہ ہوا تو وہ خفیہ طور پر اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے سوچا کسی طرح بھاٹیا کو اس حد تک معذور کر دوں کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا رہنے کے قابل نہ رہے، لیکن فی الحال ایسا کوئی اقدام کرنا میرے لیے دشواریوں کا باعث بن سکتا تھا۔ یہ درست تھا کہ امیر خان نے مجھ پر اعتماد کر لیا تھا، لیکن میں ایسے دھندوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے بظاہر تو مجھے چھوٹ دی تھی، لیکن پوشیدہ طور پر میری نگرانی ضرور کی جا رہی تھی۔ شاید وہ یہ بات پسند نہ کرتا کہ میں خود کو غیر ضروری طور پر لڑائی بھڑائی میں ملوث کر کے اس کے لیے دشواریاں پیدا کروں، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ بھاٹیا کو فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ بھاٹیا سے میری جو بات ہوئی اس سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے اب تک کیمیا سے صرف زبانی حد تک دلچسپی رہی ہے۔ اس کے پاس سونا بنانے کے کئی نسخے بھی محفوظ تھے، لیکن اس نے ابھی تک ان پر عملی طور پر کام نہیں کیا تھا۔ ان حالات میں اگر وہ بھاندر ناس کا سراغ پا بھی لیتا تو میری یا کسی دوسرے کیمیا گر کی مدد کے بغیر وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ 0 پوائنٹ پر مجھ سمیت 12 افراد رہا کرتے تھے، جن میں سے 4 کا تعلق جوئے خانے کی دیکھ بھال اور انتظام سے تھا۔ وہی لوگ 0 پوائنٹ کے محافظ بھی تھے۔ اس شام میں 0 پوائنٹ پر پہنچا تو کلب کے مینیجر نے رشک آمیز لہجے میں مجھے باقاعدہ ذمہ داریاں ملنے پر مبارکباد دی۔ اس سے پتہ چلا کہ میری شمولیت کے نتیجے میں 0 پوائنٹ میں مقیم بقیہ 7 افراد نامعلوم مقامات کی طرف روانہ کر دیے گئے تھے، جبکہ ان کا سارا کام مجھے اور میرے آنے والے 2 ماتحتوں کو سنبھالنا تھا۔
زیرو پوائنٹ پر 8 بجے سے گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ آنے والے کلب کے باقاعدہ ارکان تھے۔ ان کے علاوہ 2 اجنبی جوڑے بھی آئے، لیکن ان کے پاس اس روز کے خاص دعوت نامے تھے۔ امیر خان بذات خود زیرو پوائنٹ پر پہنچا ہوا تھا اور مہمانوں کے استقبال کے بہانے ایک شخص کی کڑی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ یہ احتیاط شاید اس لیے کی جا رہی تھی کہ کوئی کالی بھیڑ اندر نہ پہنچ جائے۔ 9 بجے زیرو پوائنٹ کا صدر دروازہ اندر سے مقفل کر دیا گیا۔ تہہ خانے میں اس وقت ہلکی پھلکی موسیقی کے ریکارڈ دھیمے سروں میں گونج رہے تھے۔ ہر طرف شراب اور سگریٹوں کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ آنے والوں میں بیشتر جوڑے تھے۔ ایک آدھ ہی تنہا مہمان تھا جو باقی لوگوں میں گھل مل گیا تھا۔ امیر خان جب تہہ خانے میں اترا تو سب سے پہلے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں اس وقت کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح میزوں کے درمیان چکراتا پھر رہا تھا تاکہ ذرا بھی موقع ملے تو خود کو کسی پارٹی میں شامل کر لوں۔ مجھے دیکھتے امیر خان کے تیور سخت ہو گئے اور وہ سیڑھیوں پر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میں اس وقت اسی کی طرف متوجہ تھا، لیکن اس نے مجھے کوئی اشارہ کیے بغیر سرو کرنے والے ایک آدمی کو کچھ ہدایات دی اور خود واپس لوٹ گیا۔ وہ شخص تیر کی طرح میری طرف آیا اور سرگوشیانہ آواز میں بولا، جاؤ، امیر دادا اوپر بلا رہا ہے، اس کا موڈ اس وقت بہت بگڑا ہوا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چل دیا۔ امیر خان بڑے ہال میں کسی زخمی بھیڑیے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ برس پڑا، کیوں بے، کیوں بھوکا مرنے کا ارادہ ہے جو نیچے جا پہنچا تھا؟ اس کا لہجہ واضح طور پر توہین آمیز تھا، لیکن میرے لیے بدکنا مناسب نہیں تھا کیونکہ میں ابھی تک کوئی اپنا کارنامہ پیش نہیں کر سکا تھا۔ اسی لیے مسکراتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، اگر میں ہار گیا تو بھوکا مر جاؤں گا، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ بڑا ناز ہے تجھے اپنے کھیل پر، نیچے ایسے شاطر جمائیں کہ پلک جھپکتے میں اپنا کام دکھا جائیں گے۔ ایسا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، میری جیت میں آدھا حصہ تمہارا ہوگا۔ مجھے خود بھی چالاک حریفوں کے سامنے شاپنگ کے کمال دکھانے میں مزہ آتا ہے۔ میرا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ اتنا یاد رہے کہ مجھے ہنگاموں سے سخت نفرت ہے اور ہارا ہوا جواری زخمی شیر ہوتا ہے۔ ہنگاموں سے بچنے کے لیے یہاں زیادہ تر جوڑے مدعو کیے جاتے ہیں کیونکہ عورتوں کے سامنے مرد ذرا مہذب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا بتا دوں کہ تیری وجہ سے کسی تلخی نے جنم لیا نا تو میں خود تیری گردن ہاتھ میں مروڑ کرنا تجھے باہر پھینک دوں گا۔ میں خود ہی ایسا موقع نہیں آنے دوں گا۔ آج مدتوں بعد تو مجھے اپنے معیار کا کھیل کھیلنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے اس کی شرط منظور کرتے ہوئے کہا۔ پھر میں پہلے تہہ خانے میں پہنچا۔ چند منٹ بعد امیر خان بھی نیچے ہی آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ایک میز کا انتخاب کر ہی لیا۔ وہاں دونوں پارٹیوں کے سامنے نوٹوں کے ڈھیر موجود تھے اور یہاں شاپنگ کے علاوہ ایک اور کمال بھی سامنے آیا۔ ایک فریق کے ساتھ والی خوبرو عورت جو شاید اس کی بیوی رہی تھی، حریف کی کرسی کے ہتھے پر بڑے ناز کے ساتھ بیٹھی اس کے کارڈز دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی انگلیوں اور ہاتھوں کے اشاروں سے غیر محسوس طریقے سے اپنے شوہر کو حریف کے کارڈز سے باخبر بھی کرتی جا رہی تھی۔ میں تو خود ان تمام مرحلوں سے گزرا ہوا تھا، اسی لیے پہلی نظر میں صورتحال کو بھانپ گیا۔ ایک آدھ تماشائی کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی مسکراہٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی عورت کی معنی خیز حرکتوں کا مفہوم سمجھ رہا ہے، لیکن جب ہارنے والا ہی اس عورت کو خود سے اس قدر قریب پا کر اپنی عقل کھو بیٹھا اور نہایت اطمینان سے لمبی رقمیں ہارے جا رہا تھا تو بھلا کوئی کیوں دخل اندازی کرتا؟ رات کے 2 بجے تک میں صرف تماشا دیکھتا رہا۔ ہر طرف کھیل عروج پر تھا۔ ہارنے والے بے تحاشا شراب پی رہے تھے، سگریٹوں کا دھواں اڑ رہا تھا، ان کے چہرے پسینوں میں شرابور تھے، ہاتھوں پر راشا سا طاری ہو چلا تھا، مگر وہ کھیلے جا رہے تھے۔ جیتنے والوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے اور وہ بات بے بات قہقہے لگائے جا رہے تھے۔ بازیاں ہوتی رہیں، رقمیں پھیلتی اور سمٹتی رہیں۔ آخر 2 بجے میری منتخب کی ہوئی میز پر جگہ نکل آئی۔ عورت کا شکار قلاش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا اور وہ عورت مسرت سے سرشار اپنے شوہر کی جیتی ہوئی رقم سمیٹنے لگی۔ اسی وقت مجھے امیر خان اس میز کی طرف آتا نظر آیا۔ شاید جیتنے والوں کو جیبیں جھاڑنے پر مجبور کرنا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا، مگر اب میرے لیے صبر کرنا محال تھا۔ میری بے چین انگلیاں اپنا کمال دکھانے کے لیے بے چین تھیں۔ میں نے امیر خان سے نظریں چرائیں اور اس کے آنے سے قبل جیتنے والے کے سامنے جم گیا۔ شاندار جیت مبارک ہو، مجھے صفدر کہتے ہیں۔ آپ کا بے داغ کھیل دیکھ کر میں خود پر قابو نہ پا سکا۔ اچھے حریفوں سے ہار کر بھی مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ عورت نے حیرت سے بڑی بڑی پلکیں جھپکا کر میری طرف دیکھا۔ مرد کے چہرے پر غرور آمیز مسکراہٹ نظر آئی اور اس نے سرد مہری سے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ پرشوتم لال۔ اس کی سرد مہری کے باوجود میں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، کارڈز اٹھائے اور سیدھا کر کے ایک بار سامنے پھیلا دیا۔ وہ بالکل نئی گڈی تھی۔ جوکر الگ کرنے کے بعد میں نے حکم کی بیگم سب سے اوپر لگائی، بغیر کسی خوف کے، اور دل ہی دل میں اپنی اس غیر ارادی حرکت پر مسکرا دیا۔ میرے ہاتھوں پہلی ڈبل ہوئی۔ امیر خان میرے بالکل سامنے میرے حریف کی پشت پر کھڑا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ اشارے بازی کے لیے وہاں نہیں گیا، بلکہ سامنے آ کر وہ کارڈز بانٹنے کے دوران میری انگلیوں پر نظر رکھنے چاہتا ہے۔
تاش بانٹتے بانٹتے میں نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ امیر خان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے دھواں ہو گیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی میری حرکت نوٹ نہیں کر سکا، اور مجھے دل ہی دل میں امیر خان کی عقابی نظروں کا اعتراف کرنا پڑا۔ بہت کم لوگ میرے کمالات کو پکڑ پاتے تھے، اور امیر خان ان میں سے ایک تھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، بازی 600 سے اوپر جا چکی تھی۔ اپنے حریف کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے کارڈز دیے جو ایمانداری سے میرے پاس آنے تھے۔ نتیجہ حسب توقع نکلا۔ پہلی بازی میں ہارا اور وہ جیت گیا۔ اس کے چہرے پر غرور کی سرخی اور گہری ہو گئی، مگر میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ ادھر امیر خان بھی میری حکمت عملی سمجھ چکا تھا، اور اس کے چہرے سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا۔ ماہر اور پیشہ ور کھلاڑیوں کی طرح میں نے یکے بعد دیگرے 3 بازیاں ہاری، اور میری پونجی 2000 سے صرف چند سو روپے رہ گئی۔ میرے حریف کو خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد ہو چکا تھا، اور وہ بڑھ چڑھ کر بازی لگا رہا تھا۔ اب میرے سنبھلنے کی باری تھی۔ چوتھی بازی میں وہ ہارا تو اسے ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے آگے رکھے ہوئے نوٹوں کے انبار میرے سامنے منتقل ہونے لگے۔ اس نے یکے بعد دیگرے بہترین روسی وسکی کے 3 ڈبل پیگ اپنے معدے میں اونڈے لے۔ اس کی بیوی اضطراب کے عالم میں میرے عقب میں آ کھڑی ہوئی، مگر میں اس سے ہوشیار تھا۔ وہ کارڈز دیکھنے کے لیے میرے اوپر جھکی پڑ رہی تھی، اور میں بار بار کرسی سرکا کر خود کو اس کے وار سے بچاتا رہا۔ ہارنے والے کی پر امید نظریں بار بار اپنی بیوی کی جانب اٹھتیں، اور کوئی جواب نہ پا کر مایوسی کے عالم میں کارڈز پر جم جاتی۔ صبح کے 5 بجنے سے قبل وہ 52 پتے اپنا فیصلہ صادر کر چکے تھے۔ اس نے 4-5 بازیاں ہارنے کے بعد ہر ڈبل پر نئی اور سربند گڈیاں لی، لیکن اپنا مقدر نہ بدل سکا۔ اس کا مقدر تو میری انگلیوں میں پوشیدہ تھا، جنہیں بدلنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ساری رقم ہارنے کے بعد کلب کے دستور کے مطابق اس نے میرے آگے سے 200 روپے اٹھائے اور اپنی بیوی کے ساتھ بوجھل قدموں سے لڑکھڑاتا نیم تاریک گوشے میں پڑے ان صوفوں کی طرف چل دیا جہاں پہلے سے ہارے ہوئے کئی جواری موجود تھے۔ کراچی کے معزز قمارخانوں کی طرح 0 پوائنٹ کا بھی دستور یہی تھا کہ میز کا پوری رات کا بل وہی شخص ادا کرتا تھا جو آخر میں جیت کر اٹھا ہو۔ کھیل ادھورا رہنے کی صورت میں ہر فریق اپنا اپنا بل ادا کرتا تھا۔ میں نے ضمن میں 1100 روپے کے قریب رقم ادا کی جو آتشی سیال کی صورت میں میدوں میں اتر چکی تھی۔ میں نے حساب کیا تو میری اس رات کی خالص جیت 21,000 روپے سے اوپر تھی۔ وقت کم رہ گیا تھا، اس لیے میں نے مزید کھیلنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور جب 6 بجے شراب کے نشے میں دھت ہارے ہوئے جواری اور جیتے ہوئے شاہ سوار لڑکھڑاتے ہوئے تہخانے سے نکلنے لگے تو میں بھی ساری رقم سنبھال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ نیچے سے فرصت پا کر امیر خان سیدھا میرے پاس ہی آئے گا، اور ہوا بھی کچھ یہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مسرت سے سرشار میرے پاس آیا اور مجھے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ کیا کام دکھایا تو نے میرے یار، دل خوش کر دیا۔ میری جیت میں آدھا حصہ تمہارا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ تمام رقم تیری ہے۔ اس بار یہ جو جوا تھا نا، تیرا شوق تھا، لیکن آئندہ تیرا پیشہ ہوگا۔ تیرے پاس کافی رقم موجود ہے، صبح ہوتے تو 0 پوائنٹ چھوڑ دے۔ یہاں آنے والوں کو اگر شبہ ہو گیا نا کہ تیرا تعلق کسی نہ کسی طرح کلب کی انتظامیہ سے ہے تو یہ کلب ویران ہو جائے گا۔ اب تو ہم سے الگ رہ کر شہر سے ہی سارا کام چلائے گا۔ خوشی سے اس کا لہجہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اور آئندہ سے تو ہفتے میں 2 دن کلب آ کر جوا کھیلا کرے گا۔ جیت میں 1/4 حصہ تیرا ہوگا، 3/4 کی رقم گروہ کی ملکیت ہوگی، جس کی باقاعدہ رسید تجھے کلب کے مینیجر سے ملا کرے گی۔ اگر ہمارا سربراہ میری ضروریات پوری کرتا رہے تو میں جیت کی پوری رقم سے دستبردار ہونے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے فیاضانہ پیشکش کی، نہیں، ہمارے معاملہ جذباتی سطح پر نہیں چلتے، اور اسکول شکنے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ جو بات میں نے طے کر دی وہ بہت معقول ہے۔ امیر خان کے چلے جانے کے بعد کلب کے 4 آدمی میرے پاس آئے۔ وہ پرشوتم لال کے مقابلے میں میری کارگزاری سے بہت مروب تھے۔ ان کی مبارکباد کے جواب میں میں نے انہیں 1000 روپیہ فیکس دی اور اجالا پھیلنے سے پہلے 0 پوائنٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ شہر میں کرائے کے مکان کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں نے نئی پیشہ ورانہ مصروفیات کے مد نظر بارونق علاقے کے بجائے ایک دور افتادہ آبادی کو ترجیح دی، جہاں میری وقت بے وقت مصروفیات کسی کی نظر میں آنے کا امکان نہیں تھا۔ نئے آراستہ مکان میں آ کر بے اختیار میرا دل بھاری ہو گیا۔ مجھے کراچی کی فیشنیبل بستی کا وہ بھرا پورا مکان یاد آ گیا جسے ہار کر میں سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ کلفٹن برج سے نیچے کا وہ ویران چوراہا یاد آیا جہاں میں نے آخری شکست کے بعد اپنی خوبرو سیکرٹری سوزی کو الوداع کہا تھا۔ پھر میں مقدم کی ستم ظریفیوں پر افسردہ انداز میں مسکرا دیا۔ جس پیشے سے میں ذلیل و خوار ہو کر نکلا، آہستہ آہستہ دوبارہ اسی طرف جا رہا تھا۔ اسمگلنگ، جوا، شراب اور شباب، میرے پیدائشی شوق مجھے پھر پکار رہے تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں جب میں کراچی سے فرار ہوا تو در بدر کی خاک چھانتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس پیشے کا رخ کر سکوں گا جہاں پیسے کے بغیر باعزت موت بھی مشکل ہے،
لیکن وقت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا اور میں پرانا کھیل نئے انداز میں کھیلنے جا رہا تھا۔ اس روز دوپہر کے وقت میں رائل ہوٹل میں تنہا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو دو خوش پوش افراد میری طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایسے لباس کے عادی نہیں ہیں اور انہیں مجبوری کی بنا پر یہ وضع قطع اختیار کرنی پڑی ہے۔ میرے قریب آ کر وہ رک گئے اور ان میں سے ایک قدرے خم ہو کر مؤدبانہ لہجے میں بولا، ہمیں آپ کے پاس حاضری کا حکم ملا ہے۔ تم سے یہاں چلانے کو کس نے کہا تھا؟ ان کو گھورتے ہوئے میں نے غصیلی آواز میں کہا، اور اسی وقت ہوٹل کے دروازے پر مجھے امیر خان کا چہرہ نظر آیا۔ میں کھانا ادھورا چھوڑ کر ایک بڑا نوٹ ڈش کے نیچے دباتا تیزی سے باہر آ گیا، کیونکہ امیر خان اس وقت خاصا بدحواس نظر آ رہا تھا اور اس کی پریشانی یقیناً بلا سبب نہیں تھی۔ امیر خان نے کچھ کہے بغیر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ساتھ لیتا چلا گیا۔ اس کی جیپ میں پہلے سے 2 آدمی موجود تھے اور پچھلے حصے میں خودکار رائفلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ تم دونوں اسلحہ لے کر صفدر کی جیپ میں ہمارے پیچھے آؤ۔ امیر خان نے یہ کہتے ہوئے جیپ اسٹارٹ کی اور اسے تیزی کے ساتھ لیتا ہوا آگے چلا گیا۔ میرے پاس آنے والے دونوں نوارد بھی اس دوران میں جیپ میں سوار ہو چکے تھے۔ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان ہو؟ میں نے اس کی غیر محتاط ڈرائیونگ اور اس کے شکن آلود چہرے پر رائے زنی کی۔ امیر خان کے منہ سے گالیوں کا ایک طوفان امڑ پڑا۔ میں اس ذلیل کو کھٹمنڈو کی سڑکوں پر گھسیٹ کر ماروں گا۔ نمک حراموں سے نمٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ اسے مزید چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ تو تیار ہے نا؟ شاید کشت خون کی نوبت بھی آ جائے۔ اچانک امیر خان نے بدلے ہوئے خوخار لہجے میں کہا اور میں کانپ کر رہ گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے اس وقت خون کی بو آ رہی تھی اور وہ بفرا ہوا بھیڑیا لگ رہا تھا۔ میں نے عقبی حصے سے ایک رائفل اٹھائی، میگزین چیک کیا اور رائفل پہلو میں کھڑی کر لی۔ میں تمہارے ساتھ جہنم میں کودنے کو بھی تیار ہوں، پرشوتم لال، اس نے دانت پیس کر کہا اور غیر ارادی طور پر جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے، سالہ پارسا بنتا ہے، رشوت کے نام سے رام رام کرتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کمینہ ہے، بے شرم کہیں کا، اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، جوئے میں شارپنگ کے ساتھ ساتھ بیوی کے ذریعے بھی بے ایمانی کرتا ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں میرے کلب سے اس نے کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ جیتا ہے۔ میں دانستہ اسے جیتنے اور بے ایمانی کے موقع فراہم کرتا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کی نیچ حرکتوں کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ اس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، جب تک جیتتا رہا ہمارے دھندے سے چشم پوشی کرتا رہا، اور رات 20-22 ہزار کی ہار نہیں سہ سکا، جس میں اس کے کل 6,000 روپے تھے۔ اگر مجھے رات میں یقین ہوتا نا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو اس کی لاش تک 0 پوائنٹ سے باہر نہیں جا پاتی۔ خیر، اب بھی میں اس کو دیکھ ہی لوں گا۔ میں چند لمحے تک خاموش رہا۔ امیر خان کی جیپ کسی بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح تیزی کے ساتھ ناہموار پہاڑی راستوں پر آبادی سے باہر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گرد و غبار کے بادل میں میری جیپ بھی چلی آ رہی تھی۔ پرشوتم لال سے کیا کمی ان کی سرزد ہوئی ہے استاد؟ میں نے دبی زبان میں اس سے پوچھا۔ اس نے دہکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورا۔ اس نے ہارنے کے بعد رات ہی مجھ سے کہا تھا کہ صبح 9 بجے تک اسے ہاری ہوئی رقم واپس بنگلے پر مل جانی چاہیے، ورنہ وہ ہمارے ٹھکانے پر ریڈ کرا دے گا۔ اس وقت وہ نشے میں بری طرح دھوت تھا۔ میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ہنس کر ٹال گیا، لیکن وہ حرامزادہ تھوڑی ہی دیر پہلے مسلح پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ ان پہاڑیوں کو گھیرے میں لے چکا ہے، جہاں غاروں میں لاکھوں روپے کا مال پوشیدہ ہے۔ اب ساری بات واضح ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جن راستوں پر امیر خان کی جیپ جا رہی تھی گو وہ ویران تھے، مگر وہاں ٹائروں کے بہت سے نشانات گڈمٹ تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ گروہ کے آدمی اس راستے کو بکثرت استعمال کرتے رہے ہیں، اور پولیس کی گاڑیاں بھی شاید اسی راستے سے گئی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد امیر خان نے جیپ 2 پہاڑیوں کے درمیان داخل کر دی اور دوسری طرف پہنچنے کے بعد انجن بند کر دیا۔ دوسری جیپ بھی پل بھر میں وہیں آ کر رکی۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ باہر آنے والے راستے سے ان جیپوں کا دیکھ لیا جانا ناممکنات میں سے تھا۔ ہم 6 آدمیوں نے امیر خان کی جیپ سے رائفلیں سنبھالی اور میگزین کے وزنی دھلے کندھوں پر لاد کر اس کے پیچھے پیچھے پہاڑیوں پر چڑھنے لگے۔ ہمارے سفر کا یہ حصہ خاصا کٹھن تھا۔ میں ایسی مہمات کا عادی نہ ہونے کے سبب جلدی ہانپ گیا۔ امیر خان کسی تازہ دم چیتے کی سی پھرتی سے ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ رک رک کر ممکنہ کمین گاہوں میں پولیس کے مخبروں کو بھی تلاش کرتا جا رہا تھا، جن کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک ایسی چوٹی پر جا پہنچے جس کی دوسری جانب پیالے نما وادی میں پولیس کے 3 دیو ہیکل ٹرک ایک سرکاری جیپ سمیت موجود تھے۔ 10-12 پولیس والوں کی مسلح جمعیت 4 آدمیوں کو بندوقوں کی نال پر کور کیے کھڑی تھی۔ ان چاروں کے ہاتھ بلند تھے اور وہ خاصے سرسیما نظر آ رہے تھے۔ ہم کچھ دیر تک سینوں کے بل چوٹی پر لیٹے وادی میں ہونے والی کارروائیوں کا جائزہ لیتے رہے، پھر امیر خان کی ہدایت پر زمین سے چپکے چاروں طرف پھیلنے لگے۔ وادی میں پرشوتم لال پولیس افسر کی وردی میں موجود ساری کارروائی کی نگرانی کر رہا تھا۔ بہت سے پولیس والے پہاڑی غاروں میں سے بے شمار چھوٹے بڑے
सरबंद 24 क्रेट लाल आकर बाहर जमा कर रहे थे, जिनमें यकीनी तौर पर स्मगल की हुई दीगर अशिया के साथ साथ मंशियात की भी भारी मिकदार रही होगी। मैंने एक ऐसी जगह संभाली हुई थी जहाँ से पुरुषोत्तम लाल का दाहिना पहलू मेरी जद में था और मैं राइफल की नाल सीधी की आमिर खान के पहले फायर का मुंतजर था। कई मिनट तक फिजा में मौत का बोझल सुकूत छाया रहा। फिर पहाड़ियाँ राइफल के हौलनाक फायर से लरज़ उठी। आमिर खान ने कम से कम 2 सिपाहियों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ये इशारा पाते ही बैक वक्त मज़ीद 5 राइफलें गूंजी और वादी में खाको खून की बरसात कर गईं। मेरे फायर ने ना जाने किस किस को धुर डाला था, मगर पुरुषोत्तम लाल ज़मीन पर गिरकर खुद को बचा गया। आमिर खान के ज़ेरे हिरासत साथी मोहलत पाते ही ना जाने किधर को निकल भागे थे। पुलिस के तमाम अमले में सख्त अफरा तफरी और चीखो पुकार मच गई। वो सब ट्रकों की आड़ लेते गारों में घुस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौतरफा और लगातार फायरिंग ने उनकी निजात की तमाम राहें मसदूद की हुई थी। उसी वक्त एक ट्रक हरकत में आया और मेरी गोली विंडशील्ड के टुकड़े उड़ाती ड्राइवर का काम तमाम कर गई। फिर एक और मुआवजा रोनुमा हुआ। वादी ही में पुलिस पर फायर खोल दिया गया। शायद पुलिस की हिरासत से बचने वाले 4 अफराद अपने मैगजीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे। कई मिनट तक पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। फिर उन्हें अकल आई कि असल हमला ऊंची पहाड़ियों से किया गया है, लिहाजा उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जो हमारे लिए बिल्कुल बेज़रर साबित हो रही थी, जबकि हमारा एक एक कारतूस पूरा काम दिखा रहा था। फिर ऊपर 2 राइफलें खामोश हो गई। मैंने सामने वाली पहाड़ी से आमिर खान को राइफल संभाले तेज़ी से नीचे जाते देखा। वो चौपायों की तरह फुर्ती से नीचे रेंग रहा था। आखिर एक जगह वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। पुलिस के साथ तवातुर के साथ निस्फ घंटे तक फायरिंग होती रही थी। 2 ट्रक शायद नाकारा हो चुके थे, क्योंकि ज़ख्मी और बच जाने वाले तमाम सिपाही तीसरे ट्रक में सवार होकर आंधी की सी रफ्तार से उस वादी से निकल गए जहां उन पर हर तरफ से मौत का हमला हो रहा था। नीचे से जवाबी फायरिंग का सिलसिला ख़त्म होने पर ऊपर भी खामोशी छा गई, लेकिन हम में से कोई सर उठाने की हिम्मत ना कर सका। फिर मुझे नीचे आमिर खान नज़र आया। वो खून में नहाया हुआ था और पुरुषोत्तम लाल को गिरेबान से खींचता हुआ वस्त में ला रहा था। हमारे नीचे पहुंचने से पहले ही पुलिस से निजात पाने वाले 4 अफराद भी कमीनगाहों से निकल आए थे। वादी में 9 पुलिस वाले बेसुध खून में नहाए पड़े थे। उनमें से सिर्फ 2 जख्मी थे, बाकी 7 हर मंजिल से गुजर चुके थे। पुरुषोत्तम लाल की हालत बहुत अबतर थी। उसकी दाहिनी रांग में जख्म आया था, जिसकी वजह से उसके लिए खड़े होना भी मुहाल था। उसके अलावा आमिर खान के आहनी घूंसों ने उसका लहू लहान चेहरा सुजा कर रख दिया था। वैसे आमिर खान का भी बायां शाना बुरी तरह ज़ख्मी था, जिससे अभी तक खून की बूंदें गिर रही थीं और ज़मीन नम कर रही थी। उस वादी में आमिर खान के आदमियों का एक ट्रक सही सालिम मौजूद था। सारा सामान किसी न किसी तरह उसमें लादा गया। शनाख्त के तमाम निशानात तल्फ किए गए और वो ट्रक 8 मुसल्लह आदमियों के समेत तेज़ी के साथ किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। आमिर खान मेरी मदद से ज़ख्मी पुरुषोत्तम को संभालता पहाड़ी पर वापस लौटने लगा। ज़ख्मी और मुर्दा सिपाही इसी हालत में छोड़ दिए गए। हम उस तंग वादी में पहुंचे जहां जीपें छोड़ दी गई थी, तो ट्रक से रवाना होने वाला एक शख्स पहले से वहां मौजूद था। शायद ट्रक वाले फरार होते हुए उसे वहां छोड़ गए थे। आमिर खान ने बेरहमी के साथ राइफल के कुंदे से पुरुषोत्तम की कनपट्टी पर ज़रब लगाई तो वो हल्की सी चीख मारकर बेहोश हो गया। अपने कैदी के हमरा रवाना होते हुए आमिर खान ने मुझे भी अपने पीछे आने का इशारा किया और दोनों जीपें बर्फ़ रफ्तारी के साथ एक नए रास्ते पर रवाना हो गई। दोपहर के करीब हम पहाड़ों के दरमियान वाक़ई किसी अजीम व शान कदीम इमारत के खंडरात में जा पहुँचे। यहाँ आमिर खान ने अपने शिकारी चाकू की नोक से गर्दालूद फर्श पर जमी हुई बड़ी सी सिल के इर्द गिर्द से मिट्टी साफ़ की और ज़ोर लगाकर वो सिल एक तरफ यूँ खिसका दी जैसे वो किसी सरकने वाले मैकेनिज़्म से वाबस्ता रही हो। अब हमारे सामने तहखाने की सीढ़ियाँ मौजूद थीं। हम तीनों ने नहायत इत्मीनान के साथ बेहोश पुरुषोत्तम को तहखाने में पहुँचा दिया। तहखाने में औसत दर्जे का ज़रूरी साजो सामान मौजूद था। एक तरफ मोमबत्तियों के कई बंडल मौजूद थे और तहखाने की हालत से ज़ाहिर हो रहा था कि वह इमारत मिस्मार हो जाने के बाद तहखाना वक्तन फ़वक्तन इंसानी इस्तेमाल में आता रहा है। मुझे ये सोचकर ही झुरझरी आ गई कि इस बार मैं जिन हाथों में फंसा हूँ वो नाकाबिल यकीन हद तक बेरहम और दराज हैं। फ़र्स्ट एड के अधूरे सामान से आमिर खान का ज़ख़म साफ़ किया गया तो पता चला कि ज़ख़म गहरा नहीं है, बल्कि कोई गोली शाने की खाल उधड़ती हुई गुजर गई है। ड्रेसिंग के बाद आमिर खान ने वहीं मौजूद नया लिबास तब्दील किया और मुझसे मुस्कुराकर मुखातिब हुआ, यहाँ पानी की कमी है, ज़रा अलमारी में से वोडका की एक बोतल और 3 गिलास तो निकालो। मैंने फ़ौरन उसके हुक्म की तामील की। वो अलमारी 2-3 आला इक़साम की शराबों से भरी हुई थी। अब वो भी आती होगी। कौन? तितली। मैं उस चालाक तितली की बात कर रहा हूँ जो अक्सर पुरुषोत्तम की जीत का बायस बनती थी। ओह! मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। उसका यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। आमिर खान अपना ज़ख़म भूलकर सुरूर में आता जा रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर में किसी को इल्म नहीं था कि पुलिस कमिश्नर
इतनी भारी जमीयत को लेकर कहाँ और किस इत्तला की बुनियाद पर छापा मारने जा रहा है? हाँ, पुरुषोत्तम की गुमशुदगी के बाद उसकी बीवी दूसरे हुक्काम को पिछली रात के किस्से की खबर दे सकती थी, मगर अब वो भी यहाँ होगी। पर भागने वाले सिपाही तो बता सकते हैं ना कि छापा हमारे ठिकाने पर मारा गया था। मेरे ख्याल इतने कच्चे नहीं होते, कोई नहीं जानता कि वो हमारा ठिकाना है। पुरुषोत्तम को तो इत्तेफाकन उसका सुराग मिल गया था और वो अपनी ज़ुबान बंद रखने की कीमत के तौर पर मुझसे 0 पॉइंट की रुकनियत हासिल करने में कामयाब हुआ था, वरना मैं तो 10-20 हज़ार में किस्सा निपटाने को तैयार था। और अब माल हटा दिए जाने के बाद कोई ताकत उस अड्डे से हमारा ताल्लुक़ साबित नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी मनसूबाबंदी और हंगामी तदबीर की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता अमीर खान, मैंने तारीफ़ी लहजे में कहा। मेरा काम सिर्फ मंसूबे पर अमल करना था। हमारा सरबरा बहुत बाखबर रहता है। छापे की इत्तला के साथ ही जवाबी कार्रवाई का मंसूबा उसी ने बनाया था। इस ख्याल में भी न रहना कि उसकी मर्ज़ी के बगैर मैं या कोई दूसरा रुकन कोई अहम कार्रवाई कर सकता है। वो तेज़ लहजे में बोला। वो यकीनन ज़बरदस्त दिमाग का मालिक है। मेरे दिल में तो उससे मुलाकात की तमन्ना जाग उठी है। तुम उससे मिलोगे? मैं उसका मोतमिद होने के बावजूद आज तक उसे नहीं देख सका। वो तो बस एक ख्याल है, हर जगह है और कहीं भी नहीं होता। उसी वक्त पुरुषोत्तम ने करहा कर पहलू बदला। इसके ज़ख्मों पर थोड़ी सी शराब डाल दे सेठी, साला जल्दी होश में आ जाएगा। सेठी ने किसी ज़र ख़रीद ग़ुलाम की तरह अमीर खान की हिदायत पर अमल किया और पुरुषोत्तम ने वाकई तड़प पर आंखें खोल दी। हाथ पैर फेंकता वो फर्श से उठने की कोशिश करने लगा। सुअर के बच्चों, मैं कहाँ हूँ? अमीर खान ने सफ़ाकाना अंदाज में उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और तल्ख आवाज़ में बोला, नीची आवाज़ में बात करो पुरुषोत्तम साहब, इस वक्त तुम अपने दफ्तर में नहीं, अमीर खान के रूबरू हो। उसने फटी फटी आंखों से अमीर खान की तरफ देखा और तकलीफ से लरसती आवाज़ में बोला, तो ये बाजी भी तुम्हारी रही? मैं समझौते के लिए तैयार हूँ। समझौता? पुलिस कमिश्नर साहब, आप कब से इतने मजबूर हो गए? पुरुषोत्तम ने करहा कर पहलू बदला और नकाहज़दा आवाज़ में बोला, मेरा मकसद तुमसे टकराव नहीं था, मैं दबाव के ज़रिए तुम्हें ब्लैकमेल करना चाह रहा था। ज़रूर ब्लैकमेल करो, शायद तुम्हारी शराइत हमारे लिए काबिल कबूल हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, कुत्ते के बच्चे। वो बेबसी के साथ पूरी क़ुव्वत से चीखा, मगर अमीर खान के भरपूर थप्पड़ की वजह से बाकी अल्फाज उसके हलक में ही घुट कर रह गए। उफ, मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ। वो रूहानसी आवाज़ में बोला, कम से कम मेरे ज़ख्मों की ड्रेसिंग तो करा दो, मेरे बदन में आग सी लग रही है। आग तो मेरे बदन में भी लग रही है, जी चाहता है कि तेरे बदन के चीथड़े उड़ा डालूं। मुझे रिहा कर दो, मुझे रिहा कर दो, मैं वादा करता हूँ कि अपने होंठ बिल्कुल सी लूँगा। सेठी, यह हरामज़ादा मेरा नशा ख़राब कर रहा है, खामोश करा दे इसे। पुरुषोत्तम ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर सेठी ने इतनी क़ुव्वत से उसकी कनपट्टियाँ दबाईं कि पल भर में वो किसी बेजान केचवे की तरह फर्श पर ढलक गया। अमीर खान बोतल लिए मेरे करीब सरक आया और हम तीनों गंभीर खामोशी में खालिस शराब से शुगल करने लगे। सेठी शायद नट पीने का आदी ना था, उसे 1-2 बार खांसी का दौरा पड़ा और अमीर खान ने गुस्सैले अंदाज में उसका गिलास छीनकर फर्श पे दे मारा। बोतल खाली हो जाने पर अमीर खान भारी आंखों से मेरी तरफ देखकर ख़तरनाक अंदाज में मुस्कुरा दिया। उस अलमारी से गड्डी ले आ बरखुरदार, ज़रा मैं भी तो तेरी शार्पिंग देखूं। मैं अलमारी से सरबंद गड्डी ले आया। सेठी ने शमेदान करीब खिसका लिया और मेरी उंगलियां हुक्म की बेगम तलाश करने लगी। ज़रा होश में रह के पत्ते बांटना, मैंने हेरा फेरी पकड़ ली ना तो बेदरिक थप्पड़ दे मारूंगा। वो तादीबी लहजे में बोला। मैं मुस्कुरा दिया, और तुम्हारी चालबाजी पकड़ लूँ तो? मैं पत्ते नहीं बांटूंगा। वो मक्काराना अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये मुआहदा एक तरफ़ा है, 10 पत्ती होगी। मैंने एक तवील सांस लिया और तेज़ी के साथ पत्ते बांटने लगा। अमीर खान ने कार्ड्स उठाए तो मैं बेख्तियार हंस पड़ा। क्या है बे? अमीर खान ने आंखें फाड़ी। तुम्हारे हाथ की मूर्तें गिनवाऊं? क्या? चिड़ी का ग़ुलाम और ईंट का बादशाह, मैंने फातिहाना लहजे में कहा। अमीर खान ने गुस्से के आलम में पत्ते फर्श पे दे मारे। दोबारा बांटो। 3 बार ऐसे ही हुआ तो अमीर खान के चेहरे पर हैरत की परछाइयाँ नाचने लगी। अबे तू तो हीरा है, हीरा, कसम पैदा करने वाले की, मैंने आज तक ऐसा उस्ताद नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी सिखा दूंगा अमीर खान। दोस्त, अमीर खान साथियों के हुनर पे डाका नहीं मारता। तेरा हुनर तुझे मुबारक हो, मेरे लिए अपने ही काम बहुत हैं।
اسی وقت باہر سے کسی جیپ کے انجن کی غراہٹ سنائی دی اور پھر وہ آواز معدوم ہو گئی اور امیر خان آ گئی کا نعرہ مارتا ہوا تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ غیر ارادی طور پر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تاکہ آنے والوں کا استقبال کر سکوں۔ باہر شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ امیر خان باہر نکلا تو اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی سرگوشیانہ آواز ابھری، باس۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ امیر خان کے قدم تو گویا زمین میں جم کر رہ گئے تھے۔ میں نے سامنے دیکھا تو ایک دراز قامت سایہ کسی بے جان نسوانی حیولے کو داہنے کندھے پر لادے کھنڈرات کو عبور کرتا بے تکان ہماری طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی مٹیالے رنگ کی جیپ کی اڑائی ہوئی گرد ابھی تک فضا میں موجود تھی۔ وہ دراز قامت سایہ بے جان نسوانی حیولے کو کندھے پر لادے ہمارے قریب آ گیا۔ باس، آج آپ؟ وہ دراز قامت سیاہ رنگ کے ڈھیلے لباس میں ملبوس تھا اور اس کا چہرہ ایک نقاب کی اوٹ میں پوشیدہ تھا، مگر یہ واضح تھا کہ وہ اکھرے بدن اور بے پناہ قوت کا مالک شخص ہے۔ اس کے شانے پر لدی ہوئی عورت کا چہرہ اس سائے کی پشت پر جھول رہا تھا۔ عورت کے بدن پر نیلے رنگ کا اسکرٹ موجود تھا جس پر پڑی ہوئی بے شمار شکنیں بتا رہی تھیں کہ ہمارا باس اسے بے ہوشی ہی کی حالت میں جیپ کے عقبی حصے میں ڈال کر لایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں زبان کھولتا اس نے میری طرف سر گھمایا اور نقاب کے 2 سوراخوں کے عقب سے چمکدار پتلیاں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک لحظے کے لیے ہماری نگاہیں چار ہوئیں، مگر میں ان کی تاب نہ لا سکا اور نظریں جھکا لیں۔ صفدر علی، میں اپنی تنظیم میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، اس نے صاف ستھری اردو میں کہا۔ شکریہ باس، میں ہکلا کر رہ گیا۔ اسی وقت امیر خان نے بڑھ کر باس کے شانے سے لڑکی کو سنبھالنا چاہا، لیکن وہ خوابناک بھاری آواز میں دھیمے سے مسکرا دیا۔ اسے چھوڑ دیں امیر خان، شاید آج ہی میں اس چالاک لڑکی کو تمہارا انعام قرار دے دوں۔ تم نے پورے منصوبے پر بہت کامیابی سے عمل کیا ہے۔ پھر امیر خان کی رہنمائی میں باس اور میں اس تہخانے میں جا پہنچے۔ یہاں سیٹھی زیادہ شراب پی جانے کے باعث کرسی پر بیٹھا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مومی شمعوں کو گھور رہا تھا۔ اس کے قریبی قالین پر پرشوتم لال بے سود پڑا تھا۔ باس نے اس عورت کو آہستگی سے قالین پر ڈال دیا اور اب میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی محتاط شخص ہے۔ اس کے ہاتھوں پر بیش قیمت باریک دستانے چڑھے ہوئے تھے، شاید وہ کہیں بھی اپنے انگلیوں کے نشانات چھوڑنے کا عادی نہیں تھا۔ سیٹھی نے جو ہی سیاہ نقاب پوش کو دیکھا وہ بوکھلا کر کرسی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر لڑکھڑا کر فرش پر ہی الٹ گیا۔ اس کے منہ سے ایسی دبی دبی خوفزدہ آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کوئی سردی کھائے ہوا کتے کا پلہ بول رہا ہو۔ امیر خان، سیٹھی کو باہر میری جیپ میں پہنچا دو، ورنہ دہشت سے یہیں مر جائے گا۔ باس کی آواز ابھری۔ امیر خان کے بڑھنے سے قبل ہی سیٹھی بوکھلائے ہوئے انداز میں سیڑھیوں کی جانب دوڑ پڑا۔ تنظیم کے سربراہ کی موجودگی کا یقین ہوتے ہی اس کا نشہ حیران ہو چکا تھا۔ یہ 52 پتے کیسے بکھرے امیر خان؟ نقاب پوش اطمینان کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس کا کھیل دیکھ رہا تھا باس۔ امیر خان خوفزدہ اور بوکھلائی آواز میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ اس نے جلد نما دستانے اتارے بغیر جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگائی اور چھت پر نظریں جما کر پرخیال انداز میں پے در پے گہرے کش لینے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں ہم لوگوں کی موجودگی کو یک بیک فراموش کر بیٹھا ہو۔ ہم دونوں مجرموں کی طرح نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑے رہے۔ میں نے چور نظروں سے قالین پر بے ہوش پڑی عورت کی طرف دیکھا۔ نیلے اسکرٹ سے نیچے دمکتی سرخ و سفید ٹانگیں ساکت تھی۔ ایک پیر میں نیلے ریکسین کا سینڈل موجود تھا، دوسرا سینڈل شاید کہیں گر گیا تھا۔ اس کا کھلے گریبان والا بلاؤز اس کی روشن خیالی کی عکاسی کر رہا تھا۔ خوبصورتی سے انگریزی وضع کے ترشے ہوئے بال، کشادہ پیشانی، غزالی آنکھیں، ستواں ناک، کھلتا ہوا گلابی چہرہ، سلگتے ہوئے بھرے بھرے ہونٹ اور نچلے ہونٹ کے داہنے گوشے پر بڑا سا تل اس قطالہ عالم کو بآسانی ملکہ حسن کا خطاب دلوا سکتا تھا۔ میری نظریں خد و خال سے الجھتی بلاؤز کے گریبان پر آ جمیں۔ تہخانے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا اور اس سکوت میں میری سانسوں کی آواز بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے 0 پوائنٹ میں جوئے کی پہلی رات بھی اسے دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں اس پر مائل نہ ہو سکا تھا، اور اس وقت مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جواری کسی چالاک حریف کو سامنے پا کر عورت کے حسن کے معاملے میں بے حس ہو جاتے ہیں۔ صفدر۔ تہخانے کی محدود فضا میں اچانک بھررائی ہوئی فیصلہ کن آواز ابھری اور میں بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا۔ نقاب پوش کی جلتی ہوئی آنکھیں سیاہ سوراخوں کے عقب سے میری طرف نگراں تھیں۔ مومی شمعوں کی گھٹتی بڑھتی روشنی میں وہ آنکھیں کسی آسیب کا پرتو لگ رہی تھیں۔ تم جس مقصد سے بھی نیپال میں گھسے ہو، اب اسے خواب سمجھ کر بھول جاؤ گے۔ اب تنظیم تمہاری زندگی ہوگی۔ میرے آدمیوں کے لیے اعتماد اور عزت کی معراج ہے کہ کوئی دو بدو مجھ سے ہم کلام ہو سکے۔ تنظیم میں میرے بعد امیر خان کا درجہ بلند ہے، اور آج سے امیر خان کے بعد
تم میرے معتمد ہوگے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تنظیم کے غدار کتوں کی موت مارے جاتے ہیں۔ میں خود کو اس عزت افزائی کا اہل ثابت کروں گا باس۔ میں نے اپنی آواز میں ہلکی سی لرزش کو محسوس کیا۔ تنظیم کے مقاصد و طریقہ کار سے آہستہ آہستہ تم خود واقف ہو جاؤ گے۔ فی الحال تمہاری سرگرمیاں 0 پوائنٹ اور شہر تک محدود رہیں گی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم ماضی میں ایک بہت بڑے اسمگلر رہے ہو اور تمہاری بے رحم انگلیاں دشمنوں کو ابدی نیند سلانے کا خوب تجربہ رکھتی ہیں، لیکن میں تمہیں پھر تنبیہ کرتا ہوں کہ اب نیپال میں تنظیم کی خدمت کے سوا تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ میں محفوظ اور آزاد زندگی کی تلاش میں نیپال کی سرحدوں میں داخل ہوا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے نہ صرف مجھے سہارا دیا بلکہ مجھ پر اعتماد بھی کیا ہے۔ صفدر! وہ دبلا پتہ نقاب پوش غیظ و غضب کے عالم میں دھاڑتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ کسی بپھرے ہوئے بھیڑیے کی غرہٹ سے مشابہ تھا۔ اس کے لہجے میں رچی ہوئی غنودگی نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ میں اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر گھبرا گیا۔ غداری کی سزا موت ہے اور جھوٹ غداری کا پہلا دروازہ ہے، وہ میرے مقابل آ کر اسی غسیلی آواز میں بولا۔